अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और आप सबको एपिसोड पसंद आएगी। तो बिना वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं आज की एपिसोड की तरफ। फ़नाए दालहाम अस कलम अनु अंसारी, किस्त नंबर 16। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही सामने बेड और उसके दोनों जानिब साइड टेबल्स, दाएं जानिब अलमारी और उसके साथ वॉशरूम, बाएं जानिब ड्रेसिंग टेबल, दरवाजे के साथ 2 कुर्सियां रखी गई थी जिनके दरमियान में छोटा सा टेबल था। प्रिंसेस थीम से तैयार किया गया कमरा, बैकग्राउंड पर प्रिंसेस लिखा हुआ था। लाइट पिंक कलर का पेंट कमरे में किया हुआ और फर्नीचर भी पिंक और वाइट कलर का था। बैकग्राउंड के साथ बलून लटकाए हुए थे। बेड से नीचे गुलाब की पत्तियाँ। तुम्हें पसंद नहीं आया? बाल सहलाते हुए पूछा तो राहा ने झटके से मुड़कर दाइम की जानिब देखा और फौरन हामी में सर हिलाया। इतने प्यारे कमरे भी होते हैं। बैकग्राउंड पर लिखे हुए प्रिंसेस पर हाथ फेरते हुए हसरत भरे लहजे में पूछा। उसकी हसरत देखकर दाइम के दिल में ठेस उठी। राहा ने नए कपड़े पहनने हैं। दाइम ने उसका रुखसार हल्के से सहलाते हुए उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। राहा को समझ न आए कि वो उससे क्या जवाब दे। खामोशी से बैठी रही और महज सर हिलाने में बेहतरी समझी। दाइम बाहर चला गया और एक मुलाजमा को अंदर भेजा कि वो राहा को तैयार होने में मदद करे। मुलाजमा ने बहुत मुश्किल से राहा का हाथ मुंह धुलवाया और फिर उसे कहा कि शावर ले। मुलाजमा ने उसका चेहरा गौर से नहीं देखा था। राहा जब वॉशरूम गई उसे समझ न आया कि वो नहाना कहाँ पर है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें पहली मर्तबा देख रही थी। 1.5 घंटा हो गया है अंदर गए, अभी तक बाहर नहीं आई। मुलाजमा को अब फिक्र सताने लगी। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा तो राहा ज़मीन पर बैठी इर्द गिर्द देख रही थी। बीबी जी, आप नहाई नहीं? पानी कहाँ पर है? आंखें पिटपिटा कर मासूमियत से इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। मुलाजमा को एक लम्हे के लिए लगा कि कहीं ये दूसरी दुनिया से तो नहीं आई। सामने शावर लगा हुआ है, उसे ऑन करे और नहा ले। मुलाजमा ने आगे बढ़कर शावर ऑन किया। आप नहा लें और जल्दी बाहर आ जाइएगा, एहतरामन कहते हुए मुलाजमा बाहर चली गई। राहा तकरीबन घंटे बाद बाहर आई क्योंकि उसे गर्म पानी से नहाने में मज़ा आ रहा था। मुलाजमा ने जब उसका चेहरा देखा वो तो जैसे आंखें झपकना भूल गई। राहा जब वॉशरूम में गई थी तब उसका रंग हद से ज़्यादा सांवला था, लेकिन जब बाहर आई तो दूध जैसी सफ़ेद रंगत। कितनी देर वो राहा को देखती रही। आपको तैयार कर देती हूँ। मुलाजमा ने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया। राहा बस अपने हाथों को देखे जा रही थी। उसके हाथ दूध जैसे सफ़ेद हो गए थे, बिल्कुल दाइम के हाथों की तरह। मुलाजमा ने उसके बालों की कंघी की और फिर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक उसके लबों पर लगाने लगी, लेकिन उसके लब तो पहले ही लाल अनार की तरह थे। मुलाजमा ने लिपस्टिक वापस ड्रेसिंग टेबल पर रख दी
अचानक राहा की नज़र ड्रेसिंग टेबल के आईने पर गई। अपना अक्स देखकर उसके हाथ कांपना शुरू हो गए। वो बुलंद आवाज़ में चीखने लगी। मुलाज़मा डर कर पीछे हो गई। दाइम जो कमरे के बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था राहा के तैयार होने का, उसकी चीखें सुनकर फ़ौरन अंदर दाखिल हुआ। राहा अपने बाल पकड़कर बुलंद आवाज़ में चीख रही थी। दाइम ने आगे बढ़ते उसे अपने सीने से लगाया। उसका वजूद लरस रहा था। चेहरा सफ़ेदो सुर्ख से जर्द हो गया। राहा, गुड़िया, लाला की जान, क्या हुआ? दाइम ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में थामकर परेशानी से इस्तफार किया। राहा का जर्द चेहरा उसे तकलीफ़ में मुब्तला कर रहा था। वो मुझे मारेगा, राहा ने आईने की तरफ इशारा करते हुए कांपते हुए कहा। दाइम ने सख्ती से उसे अपने सीने से लगा लिया। ये सोच ही सहाने रू थी कि उसकी बहन के साथ 15 साल ना जाने क्या होता रहा है। मेरी गुड़िया के लाला उसके पास है, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। अपनी चादर के अंदर उसने राहा को छुपा लिया। वो उसके सीने से लगे कांप रही थी। उसकी कपकपाहट में कमी आने की बजाय इजाफा हो रहा था। बाहर जाओ तुम। दाइम ने मुलाज़मा की जानिब खूनख्वार नज़रों से देखा। वो डरती हुई बाहर चली गई। दाइम राहा को लिए बेड के पास गया और उसे बिठाकर साइड टेबल पर पड़े पानी के जग से गिलास में पानी डालकर राहा के लबों के पास किया। कांपते हुए हाथों से गिलास पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाहट इस कदर थी कि एक पानी का गिलास थामना भी मुश्किल था। दाइम ने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और राहा के पास बैठकर अपनी बहन की पीठ सहलाने लगा। सब ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। दाइम ने उसका सर अपने कंधे पर रखा। राहा हिचकियाँ भरते हुए रो रही थी। जिस्म की कपकपाहट में कमी ना आई। मेरी राहा को भूख लगी है। दोबारा से उसका चेहरा हाथों के प्यालों में थामा तो राहा ने हाँ में सर हिलाया। उसे खाना बहुत पसंद था, लेकिन कभी उसे पेट भर कर खाना नहीं दिया गया था। मेरी बहादुर बहन आज अपने लाला के साथ खाना खाएगी। दाइम उसे अपने बाजू के हिसार में लिए बाहर गया। राहा ने झटके से अपना सर दाइम की जानिब किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो परियों की दुनिया में आ गई है। ये मेरी राहा का घर है, दाइम ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे साथ लिए डाइनिंग टेबल के पास रुका। चेयर पीछे करके बिठाते किचन में गया और मुख्तलिफ खाने की डिश डाइनिंग टेबल पर सजाई। खाना देखते ही राहा बेसब्री से खाना शुरू हो गई। राहा, खाना बंद करो, दाइम ने सख्त लहजे में कहा तो राहा की आंखों में से आंखों लड़ियों की मानित आंसू बहने लगे। मेरी बहन, मेरी जान आज मेरे हाथों से खाना खाएगी। राहा के हाथ टिश्यू से साफ करके निवाला बनाकर उसके लबों के पास किया। कई आंसू उसकी आंखों से बहकर पिंक रंग की फ्रॉक में जज्ब हुए। रोते हुए अपने लाला के हाथों से खाना शुरू हो गई। तुम मेरे भाई हो,
دائم کے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہوئے سوال داغا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں کہا۔ پھر تو تم مجھے بچاؤ گے، وہ گندے لوگ مجھے نہیں ماریں گے؟ دائم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دنیا جہاں کی خوشی چہرے پر سجا کر کہا، کوئی ہاتھ لگا کر دکھائے میری بہن کو، پھر وہ ایک بھائی کا جنونی روپ دیکھے گا۔ رہا کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر جب تک اس کا پیٹ نہ بھر گیا اس کو کھانا کھلاتا رہا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی۔ دائم نے نوالا اس کے لبوں کے پاس کیا۔ جب اس نے نہ کھایا تو گردن ٹیڑھی کر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ بے ساختہ دائم کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اپنی بہن کو بازو میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ بیڈ پر لیٹاتے لحاف اس کے اوپر دیکھ کر سائیڈ لیمپ آن کر کے باہر چلا گیا۔ تمہارے علاوہ رہا کے کمرے میں کوئی اور ملازمہ نہ جائے، دائم نے 31 سالہ ملازمہ کو سنجیدگی سے کہا اور گھر سے چلا گیا۔ وریام نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر نظر ڈالی جہاں سونیا خانزادی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سونیا کی آنکھ کھلی، ارد گرد دیکھا، سر حد سے زیادہ بھاری تھا۔ کار اس وقت بڑی حویلی کے باہر کھڑی تھی۔ بے غیرت انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بے ہوش کرنے کی؟ سونیا نے کھینچ کر اس کے کندھے پر مکہ مارا اور وریام بت بنا اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ وہ دل ملاتی ہوئی بڑی حویلی کے اندر چلی گئی۔ ابھی وہ اندر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، سامنے قندیل سینے پر ہاتھ باندھے سونیا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہو؟ آئیبرو اچکا کر پوچھا تو سونیا نے آنکھیں گھمائیں۔ اسے قندیل کا یوں سوال پوچھنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ میں سونیا خانزادی اپنی موڑیں اور اپنے دونوں لالا کو جواب دہ ہوں۔ لہجہ سخت تھا اور انداز سرد۔ اپنا جملہ مکمل کرتے پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور یہ چیز قندیل کو آگ بگولا ہونے پر مجبور کر گئی۔ یہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ تمہاری اکڑ تو تب میں ٹھکانے لگاؤں گی جب یہ حویلی میرے قبضے میں ہوگی۔ سونیا کی پشت کو نفرت اور حقارت سے دیکھتے ہوئے کہہ کر وہاں سے جانے لگی جب سامنے سے آتی ہوئی ترسم کے ساتھ ٹکرائی۔ تم سکون سے ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتی؟ حقارت بھری نگاہیں اس ننھی سی پری پر ٹکا کر اسے دھکا دینے لگی جب ترسم کچھ قدم پیچھے ہوئی۔ خالہ جی، اگر میں ایک جگہ بیٹھ جاؤں تو میری ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اپنا حجاب سیدھا کرتے ہوئے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر کہا۔ وہ ننھی سی گڑیا اپنی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ لگتا ہے پچھلا رویہ بھول گئی تم۔ قندیل اس کا چہرہ دبوچنے لگی جب ترسم نے اس کے ہاتھ پاؤں پر اپنا پاؤں مارا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں بدتمیز! اس سے قبل قندیل اسے پکڑتی وہ بھاگ کر صوفے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ خالہ جی، پہلے مجھے پکڑ کر تو دکھاؤ! قندیل غصے سے اس کے پیچھے بھاگی۔ ترسم بھاگتے ہوئے ٹیبل کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ قندیل وہاں پہنچی
تو وہ دوبارہ پھر صوفے کے پیچھے چلی گئی۔ خالہ جی، آپ کی ٹانگوں میں درد تو نہیں ہو رہا؟ صوفے کے اوپر چڑھ کر بیٹھی اور ٹانگیں ہلاتے ہوئے کہا۔ قندیل کا دل چاہ رہا تھا ٹیبل پر پڑا شو پیس اٹھا کر اس پٹاخے کے سر پر مار دے۔ قندیل اس کی جانب لپکی تو اس نے صوفے سے جمپ لگایا۔ بنا سامنے دیکھے وہ بھاگے جا رہی تھی جب وہ سامنے سے آتے ہوئے سردار دلہام خان زادہ کے ساتھ ٹکرائی۔ ارے دھیان سے، قندیل خود پر کھول چڑھا کر محبت باش لہجے میں بولی۔ ترسم نے گھور کر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ چھوٹے بچے بینا مجھے کہہ رہی تھی میرے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیلو۔ قندیل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے میٹھے لہجے میں کہا۔ ترسم نے دلہام کی چادر کھینچی اور اپنی باہیں اس کی جانب پھیلا دی۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے دلہام نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ دیو، میں خالہ جی کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیل رہی تھی۔ اب خالہ جی آپ جائیں، میں دیو کے ساتھ کھیلوں گی۔ ترسم نے دلہام کی گردن میں بازو حائل کیے اور کندھے پر سر ٹکا لیا۔ دلہام کو اب ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا اس 4 فٹی کو وہ جب بھی گود میں اٹھائے گا اس نے یہی حرکت کرنی ہے۔ دلہام، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم دونوں چائے پیتے۔ دیو، میری چاکلیٹ؟ تم نے کہا تھا تم مجھے روزانہ چاکلیٹ لا کر دیا کرو گے۔ قندیل کی بات کاٹتے ہوئے دلہام کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر بالائی لب باہر نکالتے ہوئے کہا۔ سختی سے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یعنی کہ اب وہ آدھی رات کو اس کے لیے چاکلیٹ لینے جائے گا؟ دیو، چاکلیٹ رہنے دو، مجھے تم نوڈل بنا کر دو۔ دلہام نے خود کو غصہ کرنے سے روکا۔ وہ اسے ایسے حکم دے رہی تھی جیسے ترسم سردارنی ہو اور دلہام خان زادہ غلام۔ ان دونوں کا پیار بھرا انداز دیکھ کر قندیل کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس کی نظر ترسم کی پیشانی پر گئی جہاں سیاہ رنگ کا چھوٹا سا تل تھا جو اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتا تھا۔ سردار اسے لے کر کچن کی جانب رخ کرنے لگا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ قندیل ایک حسد بھری نگاہ سے ترسم کو نوازتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ تم کچن میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ دلہام کال اٹینڈ کرنے کے لیے باہر چلا گیا۔ کیا خبر ہے؟ دلہام خان زادہ کا لہجہ چٹان کی مانند سخت تھا۔ سردار، میں نے بہت کوشش کی لیکن اس آدمی کا پتہ نہیں چلوا۔ اگلے 24 گھنٹے کے اندر وہ آدمی میرے سامنے ہو، نہیں تو اس کی جگہ تمہیں باندھ کر تمہاری درگٹ بناؤں گا۔ جنونیت اور شفقیت سے کہتے ہوئے کال کٹ کر دی۔ دلہام خان زادہ کو یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر لاوا پھٹنے کے قریب ہو۔ ہاتھوں کو مٹھیوں کی شکل دیکھ کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ ترسم اسے دیکھتے ہی اس کی جانب بھاگی۔ جلد بازی کرنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ دلہام بھاگتے ہوئے اس کے قریب گیا اور گود میں اٹھایا۔ اس کی پیشانی سے خون کی لکیر نکل کر گردن تک آ گئی۔ کسی نے صحیح کہا ہے،
نظر انسان کو کھا جاتی ہے۔ نظر ایک پل میں سونے کو کھولتے ہوئے لاوے میں تبدیل اور خوشیوں کو راکھ کر دیتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کرتی ہے۔ ترسم دلہام کے کندھے پر سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ 4 فوٹی نوڈل نہیں کھانے؟ دلہام نے اپنی چادر اس کی پیشانی پر رکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا تاکہ اس کا رونا کم ہو۔ کھانے ہیں۔ روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر کے دوبارہ سے کندھے پر سر رکھ لیا۔ ترسم کی پیشانی پر جہاں تل تھا اسی جگہ پر چوٹ لگی تھی۔ سردار نے اسے چیئر پر بٹھایا اور پانی چولہے پر رکھا اور دوسرے چولہے پر آگ جلا کر اپنی چادر اوپر کی۔ جیسے ہی وہ گرم ہوئی، ترسم کی پیشانی پر لگا کر اس کے سوجن کو کچھ کم کرنا چاہا۔ تھوڑی دیر چادر گرم کر کے اس کی پیشانی پر لگاتا رہا اور پھر پیکٹ میں سے نوڈل نکال کر پین میں ڈالے۔ اگر تم روئی تو پھر میں نوڈل نہیں بنا کر دوں گا۔ دلہام نے سخت گوئی سے اسے نوازا۔ ترسم فوراً چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ اسی پل کچن میں صوفیہ خانم، ریحانہ خانم، آیتن، سونیا، شہریار داخل ہوا۔ دلہام کو نوڈل بناتے دیکھ حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے لبوں پر ہاتھ جما لیا۔ ریحانہ خانم اور صوفیہ خانم کچن دیکھنے آئی تھیں کہ ملازمہ نے صحیح صفائی کی ہے یا پھر نہیں۔ سونیا، آیتن اور شہریار کو بھوک لگی تھی، اس لیے وہ بھی کچن میں آ گئے، لیکن سامنے اپنے لالا کو نوڈل بناتے دیکھ ان سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، پہلے کبھی دیکھا نہیں؟ ان سب نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا تو دلہام نے آنکھیں چھوٹی کر کے ان کی جانب دیکھا۔ ہمارا مطلب ہے کبھی تمہیں سونیا کے علاوہ کسی اور کے لیے نوڈل بناتے نہیں دیکھا۔ صوفیہ خانم اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے بولی۔ سونیا میری بہن ہے، اس لیے میں اس کے لیے نوڈل بناتا ہوں۔ اور اب اپنی بیوی بے ساختہ دلہام کے منہ سے بیوی نکل گیا۔ سب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا۔ ترسم کرسی سے اٹھ کر دیو کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی چادر کھینچی۔ بیوی کیا ہوتا ہے؟ بھابھی میں بتاتی ہوں۔ اس سے قبل دلہام کچھ بولتا، سونیا نے ترسم کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ سردار نے نفی میں سر ہلایا کہ اس کے دماغ میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ ڈالنا۔ بیوی نہ شوہر پر حکم چلاتی ہے، اس سے اپنی ہر ایک بات منواتی ہے، اور رات کے وقت شوہر کے گھر آنے سے پہلے بیوی اسے کال کر کے اپنے لیے چیزیں لانے کا کہتی ہے۔ سونیا نے تمام الٹی سیدھی باتیں اس کے ذہن میں بٹھا دیں۔ اسے معلوم تھا اس کے لالا نے اسے تو کچھ کہنا نہیں ہے، اس لیے اس کے منہ میں جو آتا گیا اس نے بول دیا۔ دیو کتنے گندے شوہر ہیں، میرے لیے کبھی رات کو چیز نہیں لے کر آئے، اب میں روز کال کر کے اپنے لیے زیادہ ساری چیزیں منگوایا کروں گی۔ ترسم نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ اپنی پیشانی کا درد بھول چکی تھی، اگر کچھ یاد تھا تو صرف دلہام سے اپنی چیزیں منگوانا۔
ریحانہ خانم کی نظر ترسم کی پیشانی پر گئی تو انہوں نے دلہام کی جانب دیکھا۔ آہستہ سے آنکھیں بند کر کے اپنی مورے کی جانب دیکھا، جیسے وہ کہنا چاہ رہا تھا، وہ ٹھیک ہے اور اس متعلق میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ لالا، بہت بھوک لگی ہے، نوڈل زیادہ بنا لیں، آئدن میسنوں کی طرح کہہ کر اور مسکراتے ہوئے چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے دلہام کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے اپنے جلاد لالا کی طرف دیکھا تو اس کے نوڈل کھانے کے موڈ کا بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ لالا، سچی نوڈل کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ سونیا بھی اپنی چھوٹی سی بھابھی کو گود میں اٹھائے چیئر پر بیٹھ گئی۔ دیو، سب کے لیے نوڈل بناؤ، مورے، پھپھو اور شہریار لالا، آپ سب بھی نوڈل کھانا۔ ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو چیئر پر بیٹھنے کا کہا۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے وہ تینوں بھی چیئر پر بیٹھ گئے۔ دانت پیستے ہوئے دلہام نوڈل بنانا شروع ہو گیا۔ اس 4 فٹی کی وجہ سے اسے پورے خاندان کے لیے نوڈل بنانے پڑ رہے تھے۔ سردار دلہام خانزادہ، جو خود پانی کا گلاس اٹھا کر نہیں پیتا تھا، اب اپنے پورے خاندان کے لیے اس 4 فٹی کی وجہ سے نوڈل بنا رہا تھا۔ 15 منٹ بعد نوڈل بنا کر اس نے سب کے سامنے رکھے اور تل ملاتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ اس کی 4 فٹی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ادھر بیٹھو، ترسم نے اپنی ساتھ والی چیئر پر اشارہ کیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، بیچارے کو بیٹھنا پڑا، کیونکہ اس کی مورے نے امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ترسم دیو کی گود میں بیٹھی اور نوڈل کا باؤل پکڑ کے دلہام کے لبوں کے سامنے کیا۔ میں نوڈل نہیں، اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی 4 فٹی بیوی نے نوڈل کا چمچ اس کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ نہیں کھاتے تو اب پھر کھانا شروع کر دو، کیونکہ تمہاری بیوی کھاتی ہے۔ خود پر جبر کرتے ہوئے نوڈل کھائے۔ اس کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی جب ترسم بار بار بیوی لفظ استعمال کرتی۔ ریحانہ خانم نے سب کی جانب دیکھا۔ جب سے سہیل کا قتل ہوا تھا، جیسے سب نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا، اور اب اس ننھی سی پری کے آنے کی وجہ سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آئدن، جلدی سے رخصتی کروا اور مجھے بچہ پیدا کر کے دے۔ لا حول ولا قوت، میں مرد ہوں، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ عورت بچہ پیدا کرتی ہے، بے وقوف انسان۔ آنکھیں خطرناک حد تک پھیلائے چمچ نوڈل کے باؤل میں پھینک کر خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ بچہ تیرا ہوگا تو ہی پیدا، بچہ تو میرا ہوگا کمینے انسان، لیکن بچہ پیدا عورت کرتی ہے، مرد نہیں کرتا۔ آئدن نے کئی تھپڑ اس کے کندھے پر مارے، جس کا دماغ ہل گیا تھا۔ میرے کہنے کا وہی مطلب تھا، سر کھجاتے ہوئے کہا۔ میرا جینڈر خراب کر کے اور پھر بعد میں میرے کہنے کا وہی مطلب تھا۔ آئدن نے شہریار کے بال پکڑ لیے۔ لالا، نوڈل بہت مزے کے ہیں، آئدن اور شہریار ایک ساتھ بولے جب انہوں نے دلہام کی غصیلی نظریں خود کی جانب دیکھی۔ شہریار ایک دن اپنے گھر
اور 10 دن بڑی حویلی میں ہوتا تھا۔ اس کا گزارا آئندن کے بغیر مشکل تھا۔ بس میں نہیں کھاتا۔ کب سے ترسم اسے نوڈل کھلائے جا رہی تھی۔ دیو اسے دلہام کا منع کرنا برا لگا تھا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے کر اداسی لہجے میں سما کر اسے پکارا۔ ریحانہ خانم نے التجائی نظروں سے اپنے بیٹی کو دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی تھی میری خوشی کے لیے کھا لو۔ اسی پل قندیل کچن میں داخل ہوئی۔ دلہام اور ترسم کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر اس کے دل میں حسد اور زیادہ بڑھ گیا۔ قندیل آ جاؤ، تم بھی کھا لو، ریحانہ خانم نے اپنی بہن کی جانب دیکھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ قندیل نفی میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ آئندن کے ذہن میں نمیرہ کا خیال آیا۔ وہ کیا کر رہی ہوگی؟ بڑی حویلی کے افراد نے تو نوڈل کھا لیے، اب میں نوڈل کھانے لگی ہوں۔ آپ سب بھی ایپیسوڈ پڑھ کر کھا لینا، اور جو اندر تھوڑی بہت بولنے میں مسٹیک ہوئی ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی اس وجہ سے۔ اور ہاں، ریویو دینا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔